नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की फरेबी तकरीर को लेकर हुई शदीद फजीहत पर खुसूसी रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में गहराते सियासी और मुआशी बहरानों के अलावा कई अहम तरीन खबरें दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। यूएन असेंबली में फरेबी तकरीर से फिर फजीहत से दो चार हुए इमरान खान। पाकिस्तान में आर्मी चीफ से अपोजिशन लीडरों की मीटिंग पर मचा सियासी घमासान। और पाकिस्तानी फौज के बढ़ते जुल्म जबर के खिलाफ सड़कों पर उतरे पश्तून लीडरान। सबसे पहले बात पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में की गई तकरीर को लेकर हुई फजीहत की। हस्ब दस्तूर भारत के खिलाफ मुनाफरती जुनून में इमरान खान अपनी तकरीर में एक बार फिर जम्मू कश्मीर मामले को तूल देने की कोशिश करते रहे। लेकिन यूनाइटेड नेशंस में भारतीय नुमाइंदे ने पाकिस्तान में रियासती सरपरस्ती में अक़लियती फिरकों पर ढाए जा रहे जुल्म सितम पर इमरान खान को आईना दिखाकर पूरी आलमी बिरादरी के सामने बेनकाब कर दिया। UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस की 75वीं जनरल असेंबली से हस्ब दस्तूर पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर-ए-आज़म इमरान खान ने पहले से रिकॉर्डेड तकरीर में जम्मू और कश्मीर मामले को बेवजह तूल देने की कोशिश की। पाकिस्तान में ऑपोजिशन जमातों की सियासी मोर्चाबंदी और शिद्दत पसंद तंजीमों में गम और गुस्से की लहर का रुख मोड़ने के मकसद से एक बार फिर भारत के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे का सहारा लिया। यही वजह रही कि यूनाइटेड नेशंस में भारत के परमानेंट मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी विजितो विनीतो ने जनरल असेंबली में पाकिस्तानी वजीर-ए-आज़म इमरान खान की बेहुदा तकरीर का बॉयकॉट कर दिया और बाद में राइट टू रिप्लाई में पाकिस्तानी वजीर-ए-आज़म इमरान खान की फरेबी इल्जाम तराशियों का भरपूर जवाब दिया। This hall heard the incessant rant of someone who had nothing to show for himself, who had no achievements to speak of, and no reasonable suggestion to offer to the world. Instead, we saw lies, misinformation, warmongering, and malice spread through this assembly. The words used today at this great assembly by the leader of Pakistan demean the very essence of the United Nations. पाकिस्तानी फौज की जानिब से कंट्रोल लाइन पर बेवजह गोलाबारी करके जम्मू कश्मीर में दरअंदाज कराए गए दहशतगर्दों के साथ हिफाजती एहलकारों की कार्रवाई को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बताने की कोशिशें करते रहे वजीर-ए-आज़म इमरान खान। इस पर विजितो विनीतो ने अफगानिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की फरेबी पॉलिसी पर अमल पैरा और उसामा बिन लादेन जैसे खूंखार आलमी दहशतगर्द को शहीद बताने वाले पाकिस्तानी वजीर-ए-आज़म इमरान खान का हकीकी चेहरा बैनुल अक़वामी बिरादरी के सामने बेनकाब कर दिया। The leader whom we heard today is the same person who referred to the terrorist Osama bin Laden as a martyr in his parliament in July. The same leader who spewed venom today admitted in 2019 in public in the US that his country still has about 30,000 to 40,000 terrorists who have been trained by Pakistan and have fought in Afghanistan and in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हिकमत अमली के तहत पाकिस्तानी वजीर-ए-आज़म इमरान खान ने UNGA में दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी और सेक्युलर मुल्क भारत में अक़लियतों के खिलाफ जुल्म जबर के झूठे इल्जाम लगाने की नाकाम चाल चली। लेकिन ये चाल भी इमरान खान पर उस वक्त भारी पड़ गई जब यूनाइटेड नेशंस में भारतीय नुमाइंदे विजितो विनीतो ने पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक और सिपाह सहाबा जैसी फिरकवाराना ममनुआ तंजीमों की सरकारी मुआवनत में आए रोज हो रही रैलियों का हवाला दिया
اور ان ریلیوں میں اشتعال انگیز بیان بازی اور بلاسفیمی جیسے فرسودہ قوانین کی آڑ میں پاکستان میں تمام اقلیتی فرقوں پر بڑھتی ظلم زیادتیوں کا پٹارا کھول دیا۔ This is the country that has systematically cleansed its minorities, including Hindus, Christians, Sikhs, and others, through the abuse of its blasphemy laws and through forced religious conversions. For someone who professes to be a champion of Islam, this is also a country that has encouraged killing of fellow Muslims merely because they belong to a different sect or to a different region in Pakistan. پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی بے بنیاد اور فریبی تقریر کے برعکس بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں ورچوئل طریقے سے تقریر کی، لیکن بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بدلتے جغرافیائی اور سیاسی ماحول میں دنیا بھر میں دہشت گردی کے پھیلتے دائرے پر قابو پانے کے لیے یونائٹڈ نیشنز کے قوانین میں سدھار کی ضرورت پر ہی زور دیتے رہے اور کووڈ-19 جیسی عالمی وبا کی مشکل گھڑی میں دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ کیے گئے اشتراک کو بھارت کی صدق دلانہ روایت کا حصہ بتاتے رہے۔ یہی وجہ رہی کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں تقریر کی عالمی برادری کے نمائندے تعریف کرتے رہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کے دوران پاکستان کے چاروں صوبوں میں بڑھتے ریاستی مظالم اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو لے کر جنیوا میں یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کے باہر جلا وطن بلوچ، سندھی اور پشتون لیڈران شدید احتجاجی مظاہرے کرتے رہے۔ اس سے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور ان کے نمائندوں کو شدید فضیحت اور شرمندگی سے دوچار ہونا پڑا۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے سربراہان کی فریبی فطرت کو لے کر اپوزیشن جماعتوں میں بڑھی بے اطمینانی کا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ رہی اپوزیشن جماعتوں کی حالیہ آل پارٹیز کانفرنس کے بعد بنا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ۔ اپوزیشن جماعتوں کے اس مشترکہ اتحاد میں فوٹ ڈالنے کے لیے آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کی کٹ پتلی عمران خان حکومت نئی سازشیں کر رہی ہیں۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کے گرینڈ الائنس PDM یعنی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو بدنام کرنے کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے گھناؤنی چال چلی۔ اس چال کے تحت پاکستانی فوج کے چیف جنرل باجوہ نے گلگت بلتستان میں انتخابات اور دیگر قومی سلامتی کے اہم امور پر سیاسی مشاورت کا واسطہ دے کر اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران کو آرمی ہیڈ کوارٹر میں بلایا اور اس کے بعد اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کے خلاف کرپشن کے مقدمات سے بچنے کے لیے آرمی چیف سے NRO مانگنے کی جھوٹی خبریں پھیلا دی۔ یہ ایسی دھما چوکڑی مچ گئی ہے، اس کے بعد یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ جنرل قمر باجوہ صاحب آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ کل اور پرسوں کی خبروں کے بعد فیض صاحب آپ تو لوگوں کے اندر نوٹ تقسیم کر رہے تھے، ہزار کے گن کے بتا رہے تھے۔ آپ یہ قوم کے ساتھ مذاق بند کریں۔ پاکستانی فوج اور اس کی خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے بلوچوں، سندھیوں اور پشتونوں کو جبراً اغوا کر کے ماورائے عدالت قتل کرنے کی غاصبانہ حکمت عملی کو بے حد خطرناک بتایا معروف سیاستداں جاوید ہاشمی نے۔ ہاشمی نے کہا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں اب جس قدر محکوم قوموں کی خواتین اور بچے بچیوں کو ظلم و زیادتیوں کا شکار بنا رہی ہیں، اس سے پاکستان میں خونی انقلاب کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ بہت خطرناک حل میں جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں نے اس لیے میں نے آواز اٹھائی ہے، زیادہ میں بولا ہوں، زیادہ میں نے یہ باتیں کی ہیں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ زبانی باتیں ہیں،
لیکن آگے جا کے عملی طور پر اس سے زیادہ خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں. میں خونی انقلاب دیکھ رہا ہوں. اس لیے اس سے پہلے جو اس طوفان سے پہلے جیسے کوئی شور مچاتا ہے, جو کوئی بچہ چیختا ہے, چلاتا ہے مصیبت کو سامنے دیکھ کے, میں اس خونی انقلاب کو دیکھ رہا ہوں اور اس سے پہلے میں یہ چیخ رہا ہوں. میری چیخ سنتے ہوئے بھی مجھے جیل میں کوئی ڈال دے, مجھے اس کی ضمیر کو, میرے کو تھوڑی سی بھی اس پہ شرمندگی نہیں ہوگی, بلکہ میں اپنے ضمیر کے مطابق یہ بات اٹھا رہا ہوں کہ خونی انقلاب آ رہا ہے. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں 20 ستمبر کو حزب مخالف جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس یعنی APC میں متفقہ طور پر 26 نکاتی قراردادیں منظور کی گئیں اور ان قراردادوں میں آرمی اسٹیبلشمنٹ اور سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے ساتھ کوئی سیاسی تعاون نہ کرنے جیسے اہم فیصلے لیے گئے. یہی وجہ رہی کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران میڈیا نے آرمی چیف جنرل باجوہ کے ساتھ اپوزیشن جماعتوں کے پارلیمانی لیڈران کی ملاقات کے بارے میں سوال کیے تو انہوں نے بھی سخت رد عمل دیا. ڈنر کا تو مجھے پتہ نہیں, شاید ڈنر تو نہیں ہوا, مجھے بھی سننے میں آیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا, اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے, لیکن نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے, نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے. یہ ایشوز ڈسکس کرنے کے لیے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے. مریم نواز ہی نہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ یعنی PML نون کے قائد نواز شریف نے لندن سے اپنے ٹویٹر پر پارٹی لیڈران کو یہ ہدایت دی کہ وہ آئندہ آرمی چیف یا کسی دیگر فوجی عہدیدار سے کوئی خفیہ ملاقات نہ کریں جس سے وہ منفی پروپیگنڈا کر کے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد میں پھوٹ ڈال سکیں. لہٰذا پاکستان کی دونوں بڑی اپوزیشن پارٹیز PML نواز اور PPP کے سربراہان نے پارلیمنٹ اسپیکر اسد قیصر کی جانب سے گلگت بلتستان میں 15 نومبر کو ہونے والے انتخابات کو لے کر بلائے گئے پارلیمانی پارٹیوں کے نمائندوں کے خصوصی اجلاس میں حصہ لینے سے انکار کر دیا. نتیجتاً پارلیمنٹ اسپیکر اسد قیصر کو اجلاس ملتوی کرنا پڑا. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI ایک طرف عمران خان کی کٹھ پتلی حکومت کی ناکامیوں کے خلاف آواز اٹھانے والی سیاسی جماعتوں کو خوف و ہراساں کرنے کے لیے نئے حربے اختیار کر رہی ہیں. دوسری طرف افغانستان کی سرحد سے لگے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کی مخالفت کرنے والے مقامی پشتونوں کو ظلم و زیادتیوں کا شکار بنا رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج کے بڑھتے ظلم و زبر کو لے کر PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے لیڈران قبائلی علاقوں میں آئے روز ریلیاں کر رہے ہیں. یہ مناظر ہیں پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کا گڑھ مانے جانے والے وانا قصبے کے. اپنے قبائلی علاقے میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی جانب سے دہشت گردوں کے دوبارہ منظم ہونے کی سازشوں کے خلاف مقامی پشتونوں میں اٹھے غم و غصے کے طوفان کے. PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کی کال پر وانا میں قبائلی پشتون رہنماؤں اور سیاسی کارکنوں کا جمع غفیر امڑ پڑا. اس ریلی میں PTM کے لیڈروں نے پشتو زبان میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں بڑھتے ریاستی مظالم کی پرزور مذمت کی. یہی وجہ رہی کہ PTM کے چیئرمین مزدور پشتین نے بعد میں سوشل میڈیا کے ذریعے اردو میں خطاب کر کے وانا ریلی کی وجوہات بتائیں. پرسنس کو عدالت میں دے دو, جو مجرم ہے اس کو سزا دو, یہ سزا ہمارا مطالبہ ہے, اور جو بے گناہ ہے اس کو رہا کر دو. ہمارا چوتھا مطالبہ تھا جس کو شاید دیگر لوگ باقی مطالبے کو تھوڑا سمجھیں گے لیکن اس مطالبے کو شاید نہ سمجھ سکے, کہ
کہ فاٹا میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بعد پورے علاقے پر تشدد نہ کیا جائے. وہاں پر کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بعد پورا جو علاقے کا عوام ہوتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے, خواتین کو بھی مردوں کو بھی. خواتین کے سامنے, ماؤں کے سامنے اس کے بیٹوں پر تشدد کیا جاتا ہے. ٹارگٹ آپریشن ہو. ہم تو 8-10 سال تک IDPs رہے ہیں. واپسی تو ہمیں پاکستان کے فوج نے کہا کہ آپ کا علاقہ کلیئر کیا ہے, آپ آ جائیں. تو ہم تو کلیئر علاقوں میں آئے ہیں, پھر ہمارے ساتھ اس طرح کیوں ہوا؟ اپنی پارٹی PTM کے سینئر لیڈر عارف وزیر کو جنوبی وزیرستان میں وانا قصبے میں منصوبہ بند طریقے سے قتل کیے جانے کا خاص طور سے ذکر کیا منظور پشتین نے. مقتول عارف وزیر کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ PTM کے پارلیمانی رکن علی محمد وزیر کے چچیرے بھائی تھے, اور وزیر قبیلے کے ایسے خاندان سے وابستہ تھے جس کے درجنوں افراد جنوبی وزیرستان میں طالبان, القاعدہ اور داعش یعنی اسلامک اسٹیٹ کے دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ٹارگٹ کلنگ میں شہید کیے جا چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے پختونخوا میں کیا حل ہے؟ ہم مینٹل ہوں گے, صرف وہی سوچیں گے جو یہاں کے مقتدر حلقے ہمیں اجازت دیتی ہے. ہم اصل میں اندھے ہیں, ہم صرف وہی دیکھیں گے جو یہاں کے مقتدر حلقہ دکھانا چاہتے ہیں. ہم بہرے ہوں گے وہاں پر, وہی سنیں گے صرف جو یہ سنانا چاہتے ہیں. لیکن ہوا کچھ یوں نہیں. ہوا یہ کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا سب کچھ ہے, بس بتا نہیں سکتے ہیں. ہم نے سنا سب کچھ ہے, اپنے ماؤں بہنوں کی چیخ بخار ہم نے بہت سنے ہیں. ہم نے ان چھوٹے بچوں کے جو آخری سسکیاں لیتے رہے ان لینڈ مائن سے, ان کو سنا ہے. مگر ہم کہہ کیوں نہیں سکتے؟ کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں. بعض لوگ اتنے سادہ ہو گئے کہ بے بس لوگ ان کو ظالم دیکھنے لگے, اور طاقت اور اقتدار والے لوگ ان کو مظلوم. منظور پشتین ہی نہیں بلکہ PTM کے پارلیمانی لیڈران کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI اپنے زیر کنٹرول قبائلی علاقوں میں مقامی پشتونوں کی زمینوں پر جبراً قبضے کر رہی ہیں. ان کی زمینوں پر طالبان, القاعدہ اور داعش یعنی اسلامک اسٹیٹ جیسی عالمی دہشت گردانہ تنظیموں کو پھر سے منظم کرنے کی سازشیں کر رہی ہیں. ان سازشوں کے خلاف آواز اٹھانے والے پشتونوں کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جا رہا ہے. سچ کی بات کی, جس نے بھی جمہوریت کی بات کی, جس نے بھی پاکستان کی آئین کی بات کی, اس پر الزام یہی لگا ہے کہ یہ اس ملک کا بھی غدار ہے, یہ آئین بھی نہیں مانتا, یہ قانون بھی نہیں مانتا. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ ان تمام شخصیات پر جب بھی اس طرح کے مقدمے قائم ہوئے, ابھی تک پاکستان کی ایک بھی عدالت میں ایک بھی شخصیت کے اوپر ایک بھی جرم ثابت نہیں ہوا. اگر ثابت صرف کسی کے خلاف ہوا ہے تو وہ پرویز مشرف کے خلاف ہوا ہے. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے پالے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے افغانستان کی سرحد سے متصل قبائلی علاقوں میں بے گناہ پشتونوں کو جبراً اغوا کیا جا رہا ہے اور انہیں دہشت گرد قرار دے کر خفیہ ٹارچر سیلوں میں مابرائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے. یہ سچائی نارتھ وزیرستان میں پاکستانی فوج کی جانب سے PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے پارلیمانی لیڈر محسن داور اور علی محمد وزیر کی موجودگی میں کیے گئے المناک حملے سے 1.5 درجن سیاسی کارکنوں کے بہیمانہ قتل سے سامنے آ چکی ہے. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. بلاول بھٹو نے کہا آزادی چاہتے گلگت بلتستان کی عوام. اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. حسب دستور اس خصوصی سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ اہم ترین خبروں پر. پاکستان میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کے مبینہ الزام میں گرفتار کر لیا گیا. پاکستان میں حزب اختلاف پارٹی PML نواز کے پریزیڈنٹ شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت مسترد کیے جانے کے بعد 28 ستمبر کو نیب کی ٹیم نے گرفتار کیا.
پاکستان کے نیب یعنی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے شہباز شریف کے خلاف ریفرنس میں آمدنی سے زیادہ جائیدادیں اور منی لانڈرنگ کے ذریعے اپنے خاندان کو فائدہ پہنچانے کے لیے 7 ارب روپے سے زیادہ کے گھوٹالے کے الزامات لگائے ہیں، لیکن اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور ان کے بڑے بھائی سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ان الزامات کو جھوٹا اور سیاسی انتقام بتایا۔ پاکستان کے سندھ صوبے میں سکر حیدرآباد ایکسپریس موٹر وے پر پیش آئے دردناک سڑک حادثے میں 15 مسافر جاں بحق اور 1.5 درجن شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ کراچی کے برن اسپتال میں زیر علاج کئی زخمی مسافروں کی حالت بے حد نازک بتائی گئی۔ چشمدیدوں کے مطابق یہ حادثہ مسافروں سے بھری منی بس کے ایکسپریس وے پر ایک کار کے اچانک کھلے گیٹ سے ٹکرانے کی وجہ سے پیش آیا۔ اس ٹکر کے بعد تیز رفتار منی بس بے قابو ہو گئی اور اس کے کئی بار پلٹنے کی وجہ سے اس میں خوفناک آگ لگ گئی تھی۔ افغان مفاہمتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ اپنے وفد کے ساتھ پاکستان کے 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عبداللہ کی سربراہی میں آئے افغانی وفد سے افغانستان میں بڑھتے دہشت گردانہ حملوں پر گہری تشویش ظاہر کی، کیونکہ ایک طرف افغانی طالبان کے ساتھ مفاہمتی عمل چل رہا ہے اور دوسری طرف افغانستان میں دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ رہی کہ افغانی لیڈر عبداللہ نے اپنے 3 روزہ دورے میں پاکستان کے صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کر کے سرحد پار بڑھتی دہشت گردی پر روک لگانے کی اپیل کی۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اپوزیشن پارٹی پی ایم ایل نون کے لیڈر طلال چودھری پر فیصل آباد میں رات کے اندھیرے میں کچھ نامعلوم لوگوں نے دھاوا بول کر ان کے ساتھ جم کر مار پیٹ کی۔ اس مار پیٹ میں ان کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ طلال چودھری پر فیصل آباد میں حملہ پی ایم ایل نون کی ایک خاتون پارلیمانی لیڈر کی رہائش گاہ کے باہر ہوا، لیکن جب تحقیقات کرنے پہنچی پولیس نے پی ایم ایل نون کی خاتون پارلیمانی رکن اور طلال چودھری سے رابطہ کیا تو انہوں نے کوئی شکایت درج کرانے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کی مذہبی سیاسی تنظیم جماعت اسلامی کی جانب سے کراچی میں اپنی بڑھتی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے لانگ مارچ کیا گیا۔ کراچی لانگ مارچ میں ہزاروں کی تعداد میں امڑے کارکنوں سے جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا سراج الحق نے خصوصی طور پر خطاب کیا۔ مولانا سراج الحق نے کہا کہ پاکستان میں نئی تبدیلی لا کر غریبوں کو عدل و انصاف فراہم کرانے کے وعدے کرنے والی عمران خان کی حکومت بھی ماضی کی حکومتوں کی طرح مالی گھوٹالے کر رہی ہے، اس لیے جماعت اسلامی جیسی مذہبی پارٹیاں ہی پاکستان میں اسلامی نظام قائم کر کے غریبوں کو خوشحالی دے سکتی ہیں۔ آخر میں بات پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ اور کٹھ پتلی وزیر اعظم عمران خان حکومت کے تانا شاہی رویے کو لے کر گہراتے سیاسی بحران کی۔ یہ سچائی پاکستان میں دوسری بڑی اپوزیشن پارٹی پی 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 کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اسلام آباد میں ہنگامی پریس کانفرنس سے سامنے آئی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستانی فوج نے گلگت بلتستان کے لوگوں کو اپنے سیاسی نمائندے منتخب کرنے کی کبھی آزادی نہیں دی۔ حسب دستور گلگت بلتستان میں 15 نومبر کو ہونے والے نام نہاد انتخابات میں بھی دھاندلیوں کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان میں عمران خان حکومت کی جانب سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ میٹنگ کو لے کر کیے جا رہے جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف پی 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 کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے ہنگامی خطاب کیا۔ پی 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 یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آرمی چیف باجوہ کے ساتھ ہوئی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں انہوں نے گلگت بلتستان میں فوجی مداخلت کے بغیر صاف و شفاف چناؤ کرانے کی مانگ دہرائی تھی۔ اس سے پاکستانی فوج میں بوکھلاہٹ بڑھنا لازمی ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام اپنے مستقبل کے فیصلے خود لیں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام کا یہ حق ہے اور وہ اپنے مستقبل کے فیصلے خود کریں گے۔ نے وہاں اس میٹنگ میں بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ ایک بندہ بھی گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والا اس میٹنگ میں نہیں تھا۔ گلگت بلتستان کے مستقبل کے فیصلے ہم چاہتے ہیں وہ خود لے۔ ہم نے اس میٹنگ میں کہا اور آج بھی کہہ رہے ہیں کہ فی الفور گلگت بلتستان میں فوراً
साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में मेरा ख्याल में अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस नहीं करवाया गया तो उससे ज़्यादा हमारा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इस वक्त नहीं है। जो भी कानून बनता है, जो भी फैसले होना है, ये गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने करना है। ये आपने नहीं करना है, ना मैंने करना है, ना किसी और ने करना है, और वही प्रोसेस होगा। वही प्रोसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानती है कि जो आपका मंशूर में हो, आप इस पे सियासत लड़े, आप इलेक्शन लड़े, वो आप इलेक्शन जीते और आप बिल्कुल उसको आगे लेके चले। हम जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आज़ाद लोग हैं। They want their freedom. They have been demanding their rights. मैं हर डिस्ट्रिक्ट गिलगित बल्तिस्तान में गया हूँ। मैंने गिलगित बल्तिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में गया हूँ। वो अपने हकूक़ के बारे में उनका क्लैरिटी है। वो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं और वो खुद अपना फैसला लेंगे। इस वक्त ये पैगाम देना कि जो भी फैसले होते हैं कहीं और से, वो एक गलत पैगाम होगा। अगर वहाँ के अवाम की कोई शिकायत होगा कि उनका इलेक्शंस में धांधली हुई है, तो ये एक्सप्लॉइट किया जाएगा इस मुल्क के बाहर भी। और मैं जो हमारे अवाम का अपने जिद्दोजहद है, अपना स्ट्रगल है, उसको मैं मुतनाज़ा बनता हुआ नहीं देखना चाह रहा हूँ। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा यही इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।